नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसे कि आप सुन चुके हैं कि अब से चंद घंटे पहले मोहतरमा मरियम नवाज़ साहिबा ने BBC को उर्दू को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने ये कहा कि फ़ौज से बात हो सकती है, ताहम फ़ौज को इमरान खान की हुकूमत को, PTI की हुकूमत को घर भेजना होगा। अब ज़ाहिर है कि ऑन द फेस ऑफ इट तो बात उनकी खासी मज़क्कर खेज़ भी लगती है, कुछ दिल की बात उन्होंने कर भी दी है, कुछ अनरियलिस्टिक सी उनकी बात लगती है। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, और मैं समझता हूँ कि जो असल ट्रेजेडी है वो असल ट्रेजेडी ये है कि रोज़ की तरह अब उसके बाद से सारा टेलीविज़न मीडिया जो है पाकिस्तान का, जिसमें न्यूज़ बुलेटिन्स भी हैं, और उसके बाद 7 बजे के प्रोग्राम, 8 बजे के प्रोग्राम, 10 बजे के प्रोग्राम और शायद 11 बजे के प्रोग्राम जो है वो इसी को मुख्तलिफ सियासतदानों और एनालिस्ट के साथ डिस्कस करेंगे। इन अदर वर्ड्स ये है कि हम जो टेलीविज़न होस्ट हैं और जो हम जो मीडिया इंडस्ट्री है, जो न्यूज़ इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, हम होस्टेज हो चुके हैं, हम हाईजैक हो गए हैं पाकिस्तान के चंद सियासतदानों के पॉलिटिकल रेटरिक के। वो जो कहते हैं उनको भी अच्छी तरह से पता चल गया, हम अनपेड सर्वेंट्स हैं उनके, कुछ होंगे शायद पेड भी, लेकिन ज़्यादातर हम में से 90% जो हैं वो हम पाकिस्तानी सियासतदानों के पॉलिटिकल रेटरिक के अनपेड सर्वेंट हैं। बिकॉज हमारा ब्रेड एंड बटर यही है कि वो जो कुछ भी कहते हैं, ये करते हैं, हम उसके बाद उस पर बहस करते हैं, हम समझते हैं कि शायद कोई तारीख़ क्रिएट हो रही है, कोई बहुत बड़ी बात हो रही है। और यही आज भी हुआ है कि जब आप असद उमर साहब का ट्वीट देखते हैं या फवाद चौधरी का ट्वीट देखते हैं, या और जो एंटी PMLN है वो कहते हैं कि भाई देखें, साबित कर दिया कि ये वोट को इज़्ज़त देने की बातें करते थे, इनकी बातें खोखली थी। और जो दूसरी तरफ में मरीम नवाज़ साहिबा को सपोर्ट करते हैं, वो ज़ाहिर है अब इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ये बताएं कि एक बहुत बड़ी इनकलाबी बात हो गई है, कितनी सख्त बात कर दी है उन्होंने, कितनी सच्ची बात कर दी है, और कितनी बड़ी एक तब्दीली की तरफ वो जा रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट को डरा रही हैं, वगैरह वगैरह। तो हम जो टेलीविज़न के लोग हैं, जो टेलीविज़न एंकर पर्सन, होस्ट और न्यूज़ इंडस्ट्री मीडिया है पाकिस्तान के अंदर, मैं चाहता हूँ कि हम ज़रा इसको समझें, इस चीज़ को कि हम इन सियासतदानों के पॉलिटिकल रेटरिक के होस्टेज हैं। इन्होंने हमें हाईजैक किया हुआ है, और जब हमें और हमारे टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म्स को हाईजैक किया है, तो दर हकीकत घरों में बैठे हुए जो लाखों लोग हैं, शायद करोड़ों लोग हों, उनको भी साथ ही हाईजैक किया है या उनको विक्टिम किया है, और लोगों को एक इस दोनों तरफ से एक इज़्तिराब की सी कैफियत में टेलीविज़न इंडस्ट्री रखती है। बेसिकली चूँकि हम पाकिस्तान के पॉलिटिकल जो रेटरिक है उसको सर्व करते हैं। दुनिया में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा शायद ही कोई तीसरा मुल्क ऐसा हो जहाँ सियासतदानों की स्टेटमेंट्स को इतना ज़्यादा 24 घंटे जो है वो डिस्कस किया जाता है। इसी हवाले से मैंने ये प्रोग्राम पहले से डिज़ाइन किया हुआ था, और मैंने कोशिश ये थी, मेरी एम्बिशन ये है आज के इस प्रोग्राम में कि मैं 4 ऐसे नौजवान पाकिस्तानियों को बुलाऊं जिनका डायरेक्टली तौर पर पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ नहीं, ना ही वो यूजुअल सेंस में पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, और उनसे मैं पूछूं कि पाकिस्तान की जो ये सियासत है, और ये वो लोग हैं जो अपने कैरियर्स बनाना चाहते हैं, डिग्रीज हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, एक्सपीरियंसेस गेन करना चाहते हैं, और ये एक बेहतर पाकिस्तान में अपना कैरियर ढूंढते हैं, अपना मुस्तकबिल ढूंढते हैं। और मैं इनकी मदद से और आप तक ये डिस्कशन लाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, उनके लिए पाकिस्तान की सियासत की क्या रेलेवेंस है। क्या पाकिस्तान की सियासत की कोई ऐसी डायरेक्शन हमें नज़र आती है जो बेहतरी की तरफ जा सकती है पाकिस्तान की रियासत के लिए, पाकिस्तान के माशरे के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए? कोई इसकी पॉजिटिव हमें सेंस ऑफ डायरेक्शन नज़र आती है? ये बुनियादी मेरा सवाल है। मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं मलिहा हाशमी साहिबा, जो सोशो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं, बड़ी प्रोमिनेंट व्लॉगर हैं, आपने इनकी व्लॉग्स देखे होंगे। वेरी वार्म वेलकम टू हर। मुझे लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं एक उभरते हुए यंग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट बैरिस्टर अहमद तनसोता, जो बैरिस्टर भी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, वेरी गुड न्यू प्रैक्टिस है। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। मुझे दुबई से इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं फ़ख्र आलम, जो एक प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं, टेलीविज़न कंपेयर रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर हैं, बहुत से प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, अपना नाम बनाया है। वेरी वार्म वेलकम टू हिम एज वेल। और मुझे नायाब गौहर जान जो हैं हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, टेलीविज़न होस्ट भी हैं। सो वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट इन दिस डिस्कशन। मलिहा, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी हियर इन दिस वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डिस्कशन। पाकिस्तान की सियासत जिसका आप मजाक भी उड़ाती हैं, सब कुछ करती हैं, आप क्या करना चाहती हैं? क्या इस सियासत की जो डायरेक्शन है वो आपकी ज़िंदगी की डायरेक्शन के साथ कहीं मिलती नज़र आती? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर। देखिए, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात आज के दिन की ये है कि मैं तो वाकई वोट को इज़्ज़त दो के नारे को फॉर अ स्प्लिट सेकेंड समझ रही थी कि इसमें वाकई कोई सब्सटेंस है, और वाकई हुकूमत गलत कहती है कि मरियम सफदर साहिबा जो हैं वो सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए और वालिद साहब की और अपनी सज़ा से बचने के लिए ये सब नारेबाजी कर रही हैं। लेकिन आज जब मैं देखती हूँ कि ये नारा लगता है
کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت ہو سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نہیں کہا, فوج سے بات ہو سکتی ہے, فوج سے بات چیت ہو سکتی ہے. اب دیکھیں نا, یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کہ فوج نے آپ سے کہا ہے کہ بات چیت کرنی ہے. یعنی یہ وہ بات ہے کہ پہلے دن سے یہ کیا کہہ رہی تھی کہ تم سلیکٹڈ ہو. عمران خان سلیکٹڈ ہیں اور ان کو سلیکٹ کرنے والی کون ہے؟ فوج ہے. سو بیسیکلی انہوں نے آج ثابت کر دیا کہ ان کے والد صاحب کو جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق جس طرح سے سیاسی طور پر لے کر آئے, ان کا تو کوئی پولیٹیکل کریئر نہیں تھا. تو ان کو جس طرح پالیٹکس کا آغاز کروایا گیا, وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی مرتی ہوئی پالیٹکس کو زندہ کرنے کے لیے فوج مداخلت کرے. وہ تو کلیئر ہے, لیکن یہ جو پالیٹکس ہے, یہ چاہتے ہیں انوالومنٹ فوج کی, لیکن اپنے حق براڈر سینس میں یہ جس قسم کی روز اس قسم کی بات ہوتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہوئی. اگر آپ اس کو آج انہوں نے ثابت کر دیا نا, روز ایک بات ہو رہی تھی کہ ووٹ کو عزت دو اور ہم سویلین سپریمیسی کی بات کر رہے ہیں. میرا مطلب ہے کہ روز ہی irresponsible باتیں ہوتی ہیں. مزار قائد پہ کچھ ہو جاتا ہے, کوئی 6 بجے 7 بجے کسی کے کمرے میں پولیس چلی جاتی ہے, پولیس نے FIR کرنی ہے, وہ نہیں FIR کرتے, IGP کو غلط بلا لیا جاتا ہے, نہیں بلانا. تو یہ جو ساری پالیٹکس ہے پاکستان کی, کیا یہ آپ It makes no sense to me. It makes no sense to me. Exactly. یہ بالکل فضول بات ہے. جو دیکھیں بہتری آنی چاہیے, اداروں کی بہتری کی کوئی بات نہیں کرتا. آپ ابھی بات کر رہے تھے ٹاک شوز کی کہ ہم بدقسمتی سے ہوسٹیج ہیں ان لوگوں کے, ہم بات کرتے ہیں انہوں نے کون سی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی. Nobody is speaking on education, health, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, جو اصل ایشوز ہیں اس قوم کے, اس پر بات نہیں کی جا رہی. اور بدقسمتی دیکھیں کہ جن لوگوں کو جیل ہوئی ہوئی ہے, جن لوگوں جو کورٹ نے جن کو مجرم قرار دیا ہے, ہم ان کی سٹیٹمنٹس کو گلوریفائی کر کے ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا فخر عالم, آپ کا ٹیلی ویژن سے بھی وابستگی رہی, آپ کمپیئر بھی ہیں, آپ سنگر بھی ہیں, آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں, آپ ایک انٹرپرینور بھی ہیں میری نظروں میں. یہ جو پاکستانی پالیٹکس کی ڈائریکشن ہے جو ملیحہ کہتی ہیں اٹ میکس نو سینس ٹو یو, از اٹ میکنگ اینی سینس ٹو یو؟ یہ کسی ڈائریکشن میں جا رہی ہے, کسی پازیٹیو ڈائریکشن میں, اس سے کوئی آپ کو لگتا ہے کہ سال 2-3 کے بعد کوئی بہتری ہو جائے گی؟ میں ملیحہ سے بالکل ایگری کرتا ہوں, اور جو آپ نے انٹرو دیا میں اس سے بہت زیادہ ایگری کرتا ہوں. بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہماری سیاست کا کوئی سر پیر نہیں ہے. دیکھیں جو پولیٹیکل ڈسکورس بدقسمتی سے بن گیا ہے, میں تو ڈھونڈ رہا ہوں وہ رہنما ہمیں کب ملے گا جو ہم سب کو بکھرنے کے بجائے اکٹھا کرنے میں اپنا وقت لگائے گا. وہ ڈائلاگ کب آئے گا جب بات ہوگی کہ جناب آپ کے گاؤں سے مجھے ووٹ ملا ہے تو اس گاؤں سے یہ والی جو سامنے سڑک ہے میں اس کو ڈیول کیریج وے بناؤں گا تاکہ یہاں سے ٹرکرز ٹرانسپورٹ کریں تاکہ آپ کی معیشت پہ امپیکٹ آئے. وہ ڈسکشن کب ہوگا سٹیج کے اوپر دھواں دار تقریر کے اندر کہ یہ میرا آپ لوگوں سے وعدہ ہے کہ آپ کے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں اس کوالٹی کی ایجوکیشن ملے گی جس کوالٹی کی ایجوکیشن پرائیویٹ اسکول والے لاکھوں روپے کی فیس دے کر رہتے ہیں. وہ ڈسکورس کب ہوگا, وہ ڈسکشن کب ہوگی جب ہم بات کریں گے کہ ہمارے جو عام آدمی کے مسائل ہیں, وہ کہتا ہے جناب گیس آتی نہیں ہے چولہے میں. دیکھیں جو جینوئن پرابلمز ہیں, پانی کی جب بارش ہو گئی تو پانی جس طریقے سے کھڑا ہو گیا, اس کے اوپر کب بات ہوگی کہ جناب میں آپ کو وعدہ کرتا ہوں کہ اگر آپ مجھے الیکٹ کریں گے تو میں اس جگہ سے یہ سیویج لائن کو ٹھیک کرواؤں گا اور یہاں سے لے کے وہاں تک اس کو میں موو کرواؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو مشکل وقت میں پریشانی نہ ہو جب اگر بہت زیادہ بارش ہو جائے. وہ ڈسکشنز مجھے وہ ڈسکشن نہیں ہوتے. اور آپ نے موہت بھائی اتنی اپنے انٹرو میں یور انٹرو واز جسٹ ایکسٹریملی میننگ فل اینڈ پاورفل. Intellectually اگر آپ اس کو ذرا غور سے I mean I've got to give you full credit for that. That intro says it all. کہ وہ ڈسکورس کدھر ہے, وہ ڈسکشن کدھر ہے, وہ ڈیبیٹ کدھر ہے. وہ ڈیبیٹ مجھے میں بہت دکھ ہوتا ہے. دیکھیں میں بیرون ملک رہا ہوں, میں ایز این اوورسیز پاکستانی میرا 19واں سال ہے اور میں نے دوسری کوئی نیشنلٹی نہیں لی. آج بھی پاکستانی پاسپورٹ ہے میرے پاس, لیکن مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے ارد گرد جس انوائرمنٹ میں رہتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ پاکستانیوں سے ہی کام کروایا جاتا ہے. خواہ وہ ہمارے جو پاکستانی ہیں محنت کش لوگ ہیں, وہ لیبر سے شروع ہو کر آپ مڈل مینجمنٹ سے لے کر ہائر ایگزیکٹو مینجمنٹ تک, جب ان کو صحیح انوائرمنٹ, صحیح ڈائریکشن اور صحیح لیڈرشپ ملتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے. میں کیا کہہ سکتا ہوں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی آپ لوگوں کے سامنے ہے مثال. تو آئی جسٹ فیل کہ بہت دکھ کی بات ہے کہ ہماری سیاست جو ہے وہ شخصیات کے ارد گرد پھرتی رہتی ہے. میں اپیل کرتا ہوں نوجوان نسل سے خاص طور پہ کہ پلیز ہمیں یہ بھول جانا چاہیے کہ یہ شخصیات کو بھول جائیں, انڈیویجولز کو بھول جائیں, اور آپ ڈیمانڈ کریں اپنے لیڈر سے, آپ ڈیمانڈ کریں اپنے لیڈر سے کہ جناب لیڈر صاحب, رہنما صاحب, میں آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں مجھے وہ صحیح والی راہ بتائیں جس پہ یہ پالیسیز یا آپ کون سی اسٹریٹجی اور پالیسیز ہمیں آفر کر سکتے ہیں اور کون سی ڈیسیجن میکنگ آپ نے کی ہے جس سے میری زندگی پہ ڈائریکٹ امپیکٹ آئے
اور ہمارے ملک کی حالات بہتر ہوں. ٹھیک ہے, اب مجھے ذرا نایاب کو اس میں لانے دیجیے, پھر بیرسٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. نایاب گوہر جان, آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, آپ سڑکوں پہ بھی نکلتی ہیں, سوسائٹی کے ایشوز کے حوالے سے آپ ایک ٹیلی ویژن ہوسٹ بھی ہیں. میری 2 بیٹیاں ہیں, ایک کی عمر 9 برس ہے, ایک کی عمر 15 برس ہے. میں جب پاکستان کو ان کے لینس سے دیکھتا ہوں تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کا جو اصل ایشو ہے کہ یہاں ایجوکیشن اور ڈگریز کو میننگ فل ہونا چاہیے تاکہ وہ کاغذ کے ٹکڑے نہ ہوں, بلکہ ان کے پیچھے واقعی ہی وہ سیٹ آف سکلز ایگزسٹ ہوتی ہوں جو کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا کلیم کرتا ہے. مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹیکنیکل اور ووکیشنل ٹریننگ ہونی چاہیے پاکستان کی ٹیکنیکل ورک فورس کے لیے, پاکستان کی ایگریکلچر ورک فورس کے لیے, تاکہ یہاں کی زراعت کی, ایگریکلچر کی پر ایکڑ ییلڈ میں اضافہ ہو سکے. یہاں بہتر ٹیکنیکل سکل اور ایجوکیشن ہو تاکہ ہمارے پروڈکٹس اینڈ سروسز گلوبلی اور ریجنلی کمپیٹیٹو ہوں, تاکہ ہم اپنی امپورٹس ایکسپورٹس کو بیلنس آؤٹ کر سکیں, تاکہ روپی اور ڈالر کے درمیان جو بلیڈ ہو رہی ہے وہ رکے, اور وہ رکے گی تو پھر جو ہم یہ انڈے ٹماٹر کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں اس پہ ہم قابو پا سکیں گے. لیکن میں جب دیکھتا ہوں کہ میرے ٹیلی ویژن چینل سمیت, میرے پروگرام سمیت کہیں پر بھی ان ایشوز پہ بات نہیں ہو سکتی, اور جو ہے اب لوگ بھی تنگ آ گئے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایشوز کیا ہیں آپ کی لینس سے, آپ کی نظر سے, آپ کی اینک سے پاکستان کے ایشوز کیا ہیں اور وہ ڈسکس کیوں نہیں ہوتے؟ جی تھینک یو ویری مچ موہت صاحب. سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی ایک آئرنی مینشن کرنا چاہوں گی کہ جو مین اسٹریم پالیٹکس ہے اور جو مین اسٹریم سیاست دان ہیں وہ ان کی اہمیت آپ اسی چیز سے اندازہ لگا لیجئے کہ آپ نے اس شو کا آغاز اس بات سے کیا کہ ہم ان پہ گفتگو نہیں کریں گے, لیکن پھر بھی ہم ان پہ گفتگو کر رہے ہیں, ہم ان کے بیانات پر بھی گفتگو کر رہے ہیں. سو آئی تھنک وہ ایک ریلیونس ان کی ہے. بٹ اگر میڈیا جس میں ہم سب انکلوڈیڈ ہیں اگر واقعی یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کی نمائندگی ہو اور ان کے ایشوز کی نمائندگی ہو, تو آج میں بطور ایک ایسے انسان کے جو کہ ترقی پسند سیاست کے اندر سوشل ایکٹیویزم, لیفٹ کے گروپس, پروگریسو گروپس کی نمائندگی کرنے یہاں آئی ہوں, تو وہاں سے میں آپ کو صورتحال بتا سکتی ہوں کہ فی الحال وہاں پر کیا سینٹیمنٹس ہیں. آپ نے میرے سے ایجوکیشن کے بارے میں پوچھا, تو میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ایز وی سٹ اوور ہیئر بہت ساری جو ترقی پسند تنظیمیں ہیں ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مارچز نکالنے کی تیاریاں کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ایسی ایک حکومت جس نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ وہ یوتھ کے پرابلمز کو سالو کرے گی, وہی وہ حکومت ہے جس نے HEC کے بجٹس کے اندر 40% کٹس کیے ہیں. یہی وہ حکومت ہے جس نے بلوچ اسٹوڈنٹس کی اسکالرشپس کٹ کی ہیں. یہی وہ حکومت ہے جہاں پر پشتون اسٹوڈنٹس کو اپنی نمائندگی نہیں مل رہی. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے مین اسٹریم پالیٹکس سے نکلنا ہے, تو پھر آپ اس طرح کے جو گروپس اس وقت فرنجز میں ہیں ان کے نمائندوں کو بلائیں, ان سے پوچھیں کہ ان کے کیا ایشوز ہیں. آپ طلباء کو بلائیں, اور آپ ورکنگ کلاس طلباء, ایتھنک مائنورٹیز کے طلباء کو بلائیں اور ان سے پوچھیں ان کے کیا ایشوز ہیں. وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی حالت اس وقت کتنی خراب ہے. اس کے علاوہ جب میں بات کرتی ہوں, اگر میں ایکٹیویزم کی بات کرتی ہوں, تو ایک بہت امپورٹنٹ میری خود کی آئیڈینٹی ہے جو میں سیاست سے نہیں نکال سکتی, اور وہ ہے کہ میں ایک خاتون ہوں. تو ایک خاتون ہونے کے ناطے میری کیا ایکسپیکٹیشنز ہے ریاست سے, حکومت سے, اور یہاں پر میں کسی حکومت کو سنگل آؤٹ نہیں کروں گی, میں ایک ریاستی پوائنٹ آف ویو سے بات کروں گی کہ یہ جو اسٹیٹ ہے اس نے پاکستان کی خواتین کی بھی اس طرح سے نمائندگی نہیں کی. آپ نے کہا آپ کی 2 بیٹیاں ہیں, ان کا ایشو صرف ایجوکیشن نہیں ہے, ان کا ایشو اس معاشرے کے اندر تحفظ, ایکول اپرچونٹیز, اور ایک ایسا انوائرمنٹ جہاں کہ وہ کچھ بن سکیں, وہ بھی لیڈرز بن سکیں, ان کے پاس وہ اپرچونٹیز ہوں. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ابھی تک سے یہ کارکردگی ہے کہ ہمارے جو سیکشول وائلنس کے کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. ان کے اوپر کوئی ایک پرائیورٹی نہیں ہے ریاست کی کہ جو انڈر ریپرزینٹیڈ گروپس ہیں, جو مائنورٹی گروپس ہیں, جو ہمیں کلیم کیا گیا تھا کہ ایک مختلف قسم کی سیاست ہوگی, وہ ابھی نہیں ہو رہی. اور میں اس طرح کے گروپس کی یہاں نمائندگی کرنا چاہتی ہوں, خواہ وہ خواتین ہوں, مائنورٹیز ہوں, وہ مزدوروں کسانوں کے پرابلمس ہوں, ان کی بات کرنی چاہیے ہمیں یہاں. ٹھیک ہے, میرے ساتھ سو جو بیسکلی مین اسٹریم سے ہٹ کے گروپس ہیں ان کی پالیٹکس, ان کی ضروریات کی بات نہیں ہوتی. اب آ جاتے ہیں کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب بیرسٹر احمد پنسوتا صاحب کی طرف. احمد پنسوتا, یو آر اے ویری کیپیبل لائر, آئی نو یو, میری آپ سے بات ہوتی رہتی ہے, آئی نو یو فار نمبر آف ایئرس.
بہت سے لوگوں نے پاکستان میں بہت دفعہ یہ کہا کہ پاکستان کا جو نظام سیاست ہے یہ در حقیقت ہم نے صرف اس لیے انگریز کے ویسٹ منسٹر پارلیمنٹری سسٹم کے اوپر اس کو تشکیل دی چونکہ ہم انگریزوں کی کالونی تھے. اگر ہم امریکنز کی کالونی ہوتے تو فلپینز کے ذریعے شاید ہم کی طرح ہم کوئی پریزیڈنشل سسٹم کرتے, اگر ہم فرینچ کالونی ہوتے تو پھر ہم فرانسیسی طرز کی ایک سسٹم کی تشکیل کرتے. لیکن پاکستان میں ہوتا یہ ہے کہ جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی ڈھانچہ نہیں چل رہا یا یہ جمہوریت ڈیلیور نہیں کر رہی تو لوگوں کے ذہن میں آلٹرنیٹ جو ہے وہ صرف ایک مارشل لا کا ہے. سو پاکستان میں نظام دو ہی ہیں, یا فوج کا نظام ہے مارشل لا ہے, یا پھر پاکستان کی یہ اس قسم کی جمہوریت ہے جو چیزوں کو ڈیلیور نہیں کر سکتی. آپ کیا سمجھتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاسٹی آف آئیڈیاز ہیں, ایک انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے, ہمارے پاس کوئی جینون آئیڈیاز نہیں ہے پوری مسلم دنیا کے اندر, ہم اپنی ضروریات کے حساب سے ایک گورننس کا سسٹم یا ایک ڈیموکریٹک سسٹم جو ڈیموکریٹک بھی ہو لیکن ہمارا اپنا سسٹم ہو, جیسے سنگاپور ہے یا ایران ہے, لیکن ہمارا اپنا بنایا ہوا کچھ سسٹم ہم بنا نہیں پاتے. موہت صاحب تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیں آپ کے انٹروڈکشن میں اور باقی 3 مہمانوں نے بہت ڈیپلی بات کی ہے کہ پاکستان کے مسائل کیا ہیں اور کیوں ہیں. میں سب سے پہلے اس بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ ہاؤ آر وی سپوز ٹو بی گورنڈ, اور ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ کیا ہے, وہ ہے آئین پاکستان جو کہ سپریم ہے اور ایک سیکروسنٹ ڈاکیومنٹ ہے. اور آئین پاکستان آگے سے اپنی اسٹرینتھ ڈرا کرتا ہے فرام دا پرنسپلز آف اسلام اینڈ احادیث کے, کوئی چیز اس کو ریپگننٹ نہیں ہوتی. اب آپ اگر ان چیزوں کے تناظر میں ساری چیزوں کو دیکھیں تو اس میں سمپلی آپ کو ایک چیز نظر آتی ہے کہ جو اس آئین میں لکھا ہوا ہے ہم اس سے برعکس کرتے ہیں. مثلا اسٹارٹنگ فرام دا ڈیموکریٹک پرنسپلز, ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں. ڈیموکریسی تو تب سکسیسفل ہو اگر یہاں ڈیموکریسی ہو. آپ کا آئین کا آرٹیکل 63 کہتا ہے کہ آپ اپنے پارٹی کی لیڈر کی مرضی کے بغیر ووٹ نہیں کر سکتے. سو لیٹس سے اف دیر از اے لا آن ابارشن ٹمورو اینڈ اے پارلیمنٹیرین وانٹس ٹو ووٹ کہ جی میں نے اس کے حق میں کرنا ہے یا خلاف کرنا ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا, وہ مجبور ہے. آگے چلتے ہیں. جو نظام ہے پاکستان میں الیکشنز کا, وہ آپ اور میں ہمارے سے بہتر جانتے ہیں کہ اگر لیٹ سے میں جس جگہ بیٹھا ہوں, اگر اسی حلقے میں اف آئی ڈیسائیڈ کہ جی بیرسٹر ہوں, پڑھا لکھا ہوں, شاید مجھے ووٹ مل جائے, مجھے ووٹ نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے نظام میں پرابلم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سسٹم جس سے ہم گورن ہو رہے ہیں, چودھریز, پنچایت, 10-15 لوگ, جی تساں مینوں ووٹ پانا ہے, میں تھانوں ووٹ پانا ہے, دیٹ سارٹ آف سسٹم, میں اس سے باہر نہیں آ سکتا. تو ہمارے آئین میں تو یہ چیز نہیں لکھی ہوئی. آگے چلتے ہیں. فرق کیا ہوا, نظام اور سسٹم آپ ان الفاظ کو استعمال کر رہے ہیں جیسے یہ دونوں متضاد ہیں. مطلب آپ کہتے ہیں نظام کا مسئلہ نہیں ہے, آئین ٹھیک ہے, سسٹم ڈیلیور نہیں کرتے, چیزیں جڑی نہیں آپس میں. میں یہ کہتا ہوں کہ جو آئین میں لکھا ہے ہماری پریکٹس اس سے برعکس ہے ان آل ریسپیکٹس. ہم اس آئین کو فالو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, خواہ وہ سول سپریمیسی ہو, خواہ وہ ڈیموکریٹک پرنسپلز ہوں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی کی بات ہو, یا پاکستان کے اندر لوکل گورنمنٹ نظام ہو جو کہ آج تک ان پلیس نہیں ہے. ابھی فخر عالم صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ آپ اپنے ریپرزنٹیٹیو سے پوچھیں کہ یہ سڑک کیوں نہیں بنوائی. اس ریپرزنٹیٹیو کا تو یہ کام ہی نہیں ہے سڑک بنوانا, یہ تو کام ہی لوکل ریپرزنٹیٹیو کا ہے. سو ہمارا نظام اوور آل ایک ہاچ پاچ ہے, اس کے اندر آپ آپریٹ کر رہے ہیں. میں یہاں پر ایک بڑے مشہور وکیل صاحب ہیں, ان کی کوٹیشن ہر ایک کو سناتا ہوتا ہوں. اعجاز بٹالوی صاحب کہتے ہوتے تھے ایف آئی آر جھوٹی, تفتیش جھوٹی, پولیس کا آگے سے بیانیہ جھوٹا, جو فیصلہ آتا ہے وہ بھی جھوٹا. اس کے اندر انصاف ہم کہاں سے تلاش کر سکتے ہیں؟ تو جب تک ہماری سمت اسٹریٹ نہیں ہوگی, انٹل انلیس ہم فالو نہیں کریں ان پرنسپلس کو لیٹر ان اسپرٹ میں, تو ہم کیسے اس چیز پر جا کے پریکٹس کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ معاملہ ہے. اور یہ کسی ایک نظام یا ایک معاشرے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہر ادارہ اپنے سسٹم سے, اپنے دائرہ کار سے باہر ہے, وداؤٹ نیمنگ اینی پولیٹیکل انسٹیٹیوشن. آپ سے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کراچی سے لے کے گلگت تک ہمارے ہاں کوئی دکاندار اپنی دکان کا نام اردو میں لکھنے کے لیے تیار نہیں. بریک مجھے لینے کے لیے کہا جا رہا ہے, ہاں مجھے بریک لینے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ایک سوال میں آپ سب کے لیے چھوڑتا چلا جا رہا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ بیسکلی وش اسٹیٹمنٹ ہے, وہ کوئی امریکہ اور برطانیہ کے قوانین کی طرح نہیں ہے جہاں ایک آرگینک سسٹمیٹک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ہر کچھ برس کے بعد, اور آئین اس گراؤنڈ ریئلٹی کو ریفلیکٹ کرتا ہے جیسے امریکہ کا کانسٹیٹیوشن ہے, اور پاکستان کا آئین ہے کہ کمرے میں بیٹھ کے لوگوں نے اچھی باتیں جو ہیں اس میں لکھ لی ہیں, لیکن جو سوسائٹی کا پولیٹیکل ڈھانچہ ہے معاشرے کا, اس کی جو پاور ڈائنامکس ہیں وہ اور آئین آپس میں جو ہے وہ پروپورشنیٹ نہیں ہے, وہ ایک طرح سے متصادم بھی ہیں. اور کیا مسئلہ ہے, ڈائنسٹک پالیٹکس ہے, وہ بھی شاید ایک مسئلہ ہے. ایک بریک کے بعد اس میں مزید بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ پاکستانی سیاست کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ کیا ہے. کہیں پاکستانی سیاست کا بنیادی مسئلہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ ایک ڈائنسٹک پالیٹکس ہے جس میں آپ میرٹ پہ اوپر نہیں آتے, بلکہ آپ اس وجہ سے اوپر آتے ہیں کہ آپ کا باپ, آپ کا چچا, آپ کا تایا, آپ کا ماموں, آپ کا امزاد جو ہے وہ کون ہے اور اس کا کس قسم کا ایک پاور بلاک جو ہے ایگزسٹ کرتا ہے. بلکہ کیا آپ کو ایشو سمجھ آتے ہیں اس سیاست کے ڈھانچے میں کیا مسئلہ ہے؟
دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں پر کوئی کنوکشن نہیں ہے. مطلب ایک ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں قوت پرواز مگر رکھتی ہے. ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بڑی بڑی تقریریں ہوتی ہیں اور اب لوگوں نے ان تقریروں سے امپریس ہونا چھوڑ دیا ہے کیونکہ ان میں کوئی کنوکشن نہیں ہے. کنوکشن کی اردو آپ کو بتانی پڑے گی نا کہ یقین نہیں ہے, وابستگی نہیں ہے کسی ایک چیز کے ساتھ, اور آپ کا کوئی ایمان ہوتا ہے نا, کوئی بلیف ہوتا ہے کہ آئی بلیو ان سم تھنگ اینڈ آئی فائٹ. جیسے نایاب گوہر جان نے کہا ہے کہ میں لیفٹ سے ہوں, اب اگر کل کو ہمیں پتہ چلے کہ وہ رائٹ میں چلی جائیں اور اس کے چند مہینوں کے بعد وہاں سے کچھ 2 سال کے بعد وہ ایک الٹرا رائٹس اسلامسٹ ہو جائیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی کنوکشن نہیں ہوگی. یہ میں لوگوں کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کنوکشن کا کیا مطلب ہے. جو بائیڈن 1968 میں یونیورسٹی میں بھی ڈیموکریٹک تھا, 70 میں وہ کاؤنسلر آج بھی ڈیموکریٹ ہے, وہ آج بھی ڈیموکریٹ. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں امریکہ میں جو ڈیموکریٹ ہے وہ ڈیموکریٹ ہے, جو ریپبلکن ہے وہ ریپبلکن ہے, جو لیفٹ ونگ کا ہے وہ مانتا ہے کہ میں لیفٹ ونگ کا ہوں, جو رائٹ ونگ کا ہے وہ اگلے الیکشن کے لیے اچھل کے لیفٹ میں نہیں چلا جاتا. تو یہاں پہ ایگزیکٹلی نظریے کی بنیادی بات ہے. اور پھر آج جو مریم نے کیا ہے اس سے صاف کھل کر پتا چلا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا مطلب یہ ہے کہ فوج آؤ ہماری طرفداری کرو, اور پرانا جو زمانہ تھا جس کی آج فوج بھی کہتی ہے کہ وہ غلط پالیسیز تھیں اور سب کو آگے بڑھنا ہے درست آئین کو فالو کرتے ہوئے. سو ان کا کوئی کنوکشن نہیں ہے. کسی کا بھی نہیں ہے نا, خالی مریم نہیں, ناٹ جسٹ مریم کا تو آج ایگزامپل ہوئی نا, جو کبھی پی ایم ایل میں پارٹی ہے, پی ٹی آئی ہے, جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ ساری مکس اچار پارٹیز ہی تو ہیں. اب کسی کا کیا نام لیں, ایسے لوگ بھرے پڑے ہیں ساری جماعتوں میں جو اس سے چند سال پہلے کسی اور جماعت میں نہیں. لیکن یو ہیو ٹو گیو عمران خان دیٹ کہ عمران خان شروع سے عثمان بزدار ہمارا دوست فواد چودھری پی ٹی آئی میں شروع سے تھے, شروع سے ہیں. نواز شریف صاحب تحریک استقلال سے شروع ہو کر کہاں سے ہو کر آئے. Yes, PTI voters did not vote for بزدار. They're not good examples. یہ دونوں نے اپنی پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا ہے جو عثمان بزدار آگے آپ نے پوسٹر عمران خان کا دکھایا. نایاب گوہر, اگر ابھی آپ نے اپنے آپ کو لیفٹسٹ آئیڈینٹیفائی کیا, 2-3 سال کے بعد آپ جو ہے رائٹسٹ ہو جائیں, پھر الٹرا ریلیجس ہو جائیں, پھر کچھ اور ہو جائیں, تو پھر اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ کی کوئی کنوکشن نہیں ہے. آپ کی کنوکشن ہے اپنی زندگی کے لیے. جی دیکھیں, اس میں 2-3 چیزیں ہوتی ہیں. پوری دنیا کے اندر مجھے یہ بات ویسے ایک سمجھ نہیں آتی کہ ایسے پاکستان کو ایک ایکسیپشن کے طور پہ کیوں پریزنٹ کیا جاتا ہے. میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی. یہ جو آپ نے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز والی بات کی, وہی ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس کے اندر برنی سینڈرز اور الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز بھی ہیں جو کہ بہت زیادہ لیفٹ ونگ ہیں, اور ایک ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ بھی ہے جو کہ بہت زیادہ اوور لیپ کرتی ہے رائٹ ونگ کے ساتھ بھی. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے, ایک پولیٹیکل اسپیکٹرم ہوتا ہے. تو آپ بیلنس کرتے ہیں پریکٹیکل پالیٹکس ود نظریاتی سیاست, رائٹ. یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اتنا میں ضرور مانتی ہوں کہ جس طرح یہاں پر ایک لوٹا سسٹم ہے کہ لوگ پارٹیز بدل کے بالکل اپوزٹ اینڈ میں چلے جاتے ہیں, یہ نہیں ہوتا. لیکن لوگ مین اسٹریم پارٹیز اگر جوائن کریں تو اس میں اتنا کوئی پرابلم نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ جو آپ نے کنوکشن یا نظریاتی سیاست کی اگر بات کی ہے, تو میرے لیے بطور ایک ترقی پسند انسان, بطور ایک ایسا انسان جو نظریاتی سیاست میں یقین رکھتا ہے, پاکستان کے اندر سب سے بڑا جو نظریہ ہے جو ڈفرینشیٹ کرتا ہے پارٹیز کو, وہ ہمیشہ سے رہا ہے اور اب مین اسٹریم کے اندر آ گیا ہے, وہ ہے ویزا وی دا رول آف دی اسٹیبلشمنٹ. اور اداروں کو اپنی باؤنڈریز کے اندر رکھنا اور اصل معنوں میں سویلین سپریمیسی ہونا. اٹ ڈزنٹ have to be Maryam, it doesn't have to be Bilawal, it doesn't have to be me. But the point is کہ اگر میرے سے آپ پوچھیں کہ میں پک کروں کہ پاکستان کی جمہوریت کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے, تو وہ یہ ہے کہ آئین کی بالادستی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ ان الیکٹڈ لوگ جو ہیں ان کا اتنا ہی سے ہے, بلکہ شاید اس سے زیادہ سے ہے جتنا الیکٹڈ رہنماؤں کا ہوتا ہے. تو میرے لیے خواہ وہ لیفٹ سے ہو, سینٹر سے ہو, رائٹ سے ہو, سب سے پہلے تو یہ کہ سیاست دانوں کو آگے آنے دیں, اور ایسے لوگوں کو آگے آنے. میں ٹیکنوکریٹس کی بات نہیں کر رہی, ان الیکٹڈ اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں پاکستان کے اندر. تو لیکن یہ ہے کہ میرے لیے آپ نے نظریات میں بالکل بہت کھل کے پوچھیں گے تو نظریہ جو پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ ان الیکٹڈ ہے, اس کا پاکستان کی سیاست پہ بہت اثر. جی دیکھیں نا, مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی رول کی بات کی جاتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ رول کیوں نہیں پلے کر رہی. جب تک ماضی میں کرتی رہی نواز شریف صاحب اور پیپلز پارٹی کو فائدے ہوتے رہے, تب تک اسٹیبلشمنٹ میٹھی تھی. آج جب اسٹیبلشمنٹ ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے کہ بھائی ہمیں معاف کرو,
آپ نے ووٹ لیے, جس کو ووٹ آؤٹ کیا لوگوں نے کر دیا, جس کو ووٹ ان کر کے منتخب کر لیا, ہماری جان چھوڑیں, ہمیں بدنام کرنا چھوڑیں. تو آج لوگ اسٹیبلشمنٹ کو برا کہہ رہے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب ایک بات بڑا کلیئرلی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حکومتی ذرائع میں بھی آپ دیکھتے ہیں اور ایون آپ پنڈی میں بھی اگر دیکھیں, کبھی ہم نے پاکستان کی تاریخ میں اس قدر ان سنک نہیں دیکھا کہ یہ ادارے آپس میں ایک دوسرے کو ملائن کرنے کی بجائے حکومت اور آپ کی سویلین اور ملٹری لیڈرشپ جس توازن کو برقرار رکھتے ہوئے, ایک دوسرے کی عزت برقرار رکھتے ہوئے اور سیم پیج پہ آج جس طرح چل رہے ہیں, کبھی بھی اس طرح نہیں تھا. اور ہم نے دیکھا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہائبرڈ ماڈل ہے. وہ تو کہتے ہیں وہ عزت اگر حدوں میں رہ کر ہو تو بہتر ہے. باؤنڈریز ہیں. اچھا میں باقی باؤنڈریز وہ توڑتے ہیں صاحب I'd like to make a comment. اجازت دی جائے گا آپ کی. اچھا میں ذرا فخر عالم صاحب کو, فخر عالم اور بیرسٹر, میں ایک سیکنڈ, فخر عالم ویری کوئکلی, کیا یہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں ایک امبیلنس ہے, کہ پاکستان میں ایک پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہوتی ہے ہر جگہ, لیکن پاکستان میں وہ ڈسپروپورشنٹلی زیادہ پاورفل ہے. لیکن کیا پاکستانی پالیٹکس کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں اسٹیبلشمنٹ ہے, یا پاکستانی پالیٹکس کے اندر کوئی آئیڈیاز ہی نہیں ہے؟ اچھا دیکھیں, میں اگر اس طرح بات کروں گا نا تھوڑی سی, تو شاید بہت ریڈیکل چیز ہو جائے گی اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اور پھر ہر کوئی جو ہے وہ گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ایک بڑی سمپل سی ایک سوال ہے. کیا آپ کسی کارپینٹر کو بولیں گے کہ یار تم جو وہ یہ میرے رشتہ دار کی برین سرجری کر دو؟ کیا آپ کسی ویلڈر کو یہ بولیں گے کہ یار تم جو وہ ایک کام کرو, تم یہ جہاز اڑاؤ جس میں میں اور میری فیملی بیٹھنے لگے؟ کیا آپ کسی نو ڈس ریسپیکٹ ٹو ویلڈر اور کارپینٹر, آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ کارپینٹر کا کام کارپینٹری ہے, ویلڈر کا کام ویلڈنگ ہے, ٹھیک ہے نا. میں صرف یہ کہتا ہوں کہ تھوڑا سا ریڈیکلی اب ہمیں سوچنا پڑے گا. یہ سسٹم جو بھی سسٹم ہے, یہ سسٹم نہیں کام کر رہا بہت سارے لوگوں کے لیے, ٹھیک ہے نا. اور ہمارے ملک میں یہ بڑا ڈسجوائنٹڈ سا سسٹم ہے. کچھ لوگ اس کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں ہماری مرضی کیا چلے. اس کو تھوڑا سا سوچیں, دیکھیں. بڑی اچھی بات ہے, جمہوریت ایک بہت اچھی کانسیپٹ ہے, اور جمہوری کانسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ذرا یہ سوچئے کہ آپ اپنی بیوروکریسی کو دیکھیے. ایک دن ایک بندہ جو ہے وہ فیڈرل سیکرٹری فائنانس ہوتا ہے, ایک مہینے بعد آپ کو پتا چلتا ہے جی اس کو جو ہے ٹرانسفر کر کے بھیج دیا گیا انٹیریئر میں, اب وہ سیکیورٹی کا ایکسپرٹ ہو گیا فائنانس سے نکل کے. ایک دن ایک بندہ جو ہے وہ ووٹ لے کر آتا ہے, وہ نیشنل اسمبلی کی کسی سیٹ سے ووٹ لے کر آتا ہے, اور اس کو ووٹ ملے ہوتے ہیں جینوئنلی, وہ ایک بہت ووٹ لے کر آیا ہوا ہے. زندگی میں اس بندے نے کبھی نہ کوئی کام کیا ہو یا نوکری کی ہو یا کوئی بزنس اس نے کیا ہو, لیکن اس کی ایکسپرٹیز نہ ہو, اور اس کو آپ اچانک کہیں کہ جی آپ جو ہیں آپ ہمارے ہیلتھ منسٹر ہیں, حالانکہ نہ وہ ڈاکٹر ہیں نہ ان کی فارمیسی تھی کبھی ہوتی. دیکھیں یہ ہمارے سسٹم کے اندر یہ فلاز موجود ہیں. ہاں, ان کو ہمیں the debate should be اور the dialogue should be between our political leadership is کہ یار دیکھو ہمیں ان چیزوں کو درست کرنا ہوگا. پنسوٹا صاحب نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں لوکل باڈیز جب تک نہیں ہوگی, لیکن مجھے ڈر پتہ ہے کس چیز کا ہوتا ہے. میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر لوکل باڈیز سسٹم آئے گا تو لوکل باڈیز میں جن علاقوں کے لوگ جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں, وہ میں کیا اس کے ساتھ کانورسیشن کر سکوں گا؟ کیا میں اس کو اپنے دل کی بھڑاس نکال سکوں گا بھائی یہ میرے ایریا میں یہ پرابلم آ رہی ہے؟ بیکاز اگین اف یو ہیو somebody جو کہ کوالیفائی نہیں کر سکتا یا جو سمجھ ہی نہیں سکتا کہ جی کس طرح ہم نے سوشل یا کمیونٹی لیونگ کو امپروو کرنا ہے, تو میں اس کے ساتھ کیا بات کروں گا؟ آپ اگلے سے جا کے بات کریں. میں آپ کو 3-4 ایگزامپل دے دیتا ہوں, چونکہ ان تینوں چاروں چیزوں سے میرا ڈائریکٹ واسطہ ہے. ایک میں آپ کو بتاتا ہوں, آئل اینڈ گیس. مجھے ذرا کوئکلی بیرسٹر صاحب کو لانے دیں. بیرسٹر صاحب آپ نے, پھر آؤں گا آپ کی طرف بریک سے. بیرسٹر صاحب آپ نے بریک سے پہلے یہ کہا تھا احمد پنسوتا کہ آئین ہمارا, آئین پاکستان یہ کہتا ہے, اس میں پھر اسلام کا بھی آپ نے ذکر کر دیا. اگر میں یہ کہوں کہ آئین پاکستان ایک وش لسٹ ہے جس میں اچھی تمام چیزیں ہم نے ڈال دی ہیں, ہم نے اس میں مغرب کی بھی تمام اچھی چیزیں ڈال دی ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ساتھ نہیں چل رہے, اور ہم نے اس میں اسلام کے حساب سے بھی چیزیں ڈال دی ہیں تاکہ اسلامسٹ ہمیں یہ نہ کہہ سکے کہ اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں. لیکن ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کا امریکن آئین کی طرح کا کوئی ایوولوشن اور ارتقاء نہیں ہے, جہاں ایک سیاسی جد و جہد اور ایک پولیٹیکل تھاٹ کے نتیجے میں چیزیں آئی ہیں اور پھر اس میں امینڈمنٹس ہوئی ہیں. برطانیہ جہاں سے آپ بیرسٹر پڑھ کے آئے ہیں,
جہاں آئین ہے ہی نہیں ریٹن وہاں عدالتوں کے فیصلے مختلف کووننٹس اور ایگریمنٹس کے ذریعے ہی قانون اور آئین نے یا نصب العین نے اپنے آپ کو ڈیسائیڈ کیا ہے. تو آپ کیوں اتنی پازیٹیو سی بات آپ بس آئین کی کر دیتے ہیں؟ نہیں سر، میں آپ سے بات سے اس حد تک تو متفق ہوں کہ the process that led to the formation of this constitution وہ ڈفرینٹ ہے. امریکہ میں آئین کا آرٹیکل چھپا کرتا تھا اخبار میں اینڈ بیسڈ آن دیٹ پھر اس پہ پبلک اوپینین آتا تھا اور تب بھی 60-40 پہ امریکن کانسٹیٹیوشن بنی تھی. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا جو بھی پروسیس تھا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے بنائی جیسے بھی ہے بٹ وہ آئین ایگزسٹ کرتا ہے. لیکن میرا جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ یہ کہ ہمارے آئین میں کون سی بری بات لکھی ہے؟ عوام طاقت کا سرچشمہ ہے، ان کی جو ہے سپریمیسی ہوگی، کس کی ہے آپ کو میرے سے بہتر پتا ہے. اس کے بعد دوسری بات اس پہ لکھی ہے رائٹس کی، فنڈامنٹل چیپٹرز کی، فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہے. کیا برائی ہے اس میں؟ ہر چیز گارنٹیڈ ہے. دنیا کا واحد کانسٹیٹیوشن ہے جس میں ڈیو پروسیس بھی گارنٹیڈ ہے اور فیئر ٹرائل بھی گارنٹیڈ ہے. میں آپ سے جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا، ایک آپ کے پروگرام کے ایسپریشنز ہیں، ایسپریشنز ہیں، ایسپریشنز ہیں، ہماری ڈیبیٹ آج غلط ہے. موہت صاحب ہماری ڈیبیٹ آج غلط ہے. ہم سارے ابھی بھی اس ٹاک شو میں اس ٹاک شو میں ہم سیاست کو ڈسکس کر رہے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. کارل مارکس کی پریڈکشن تھی کہ کیپٹلزم نہیں آئے گا، سوشلزم آئے گا اور کیپٹلزم نہیں آئے گا. لیکن اس کو فیل کس نے کیا؟ آئیڈیاز نے، مائنڈ نے، بیکاز اس کی ڈیفینیشن آف کیپٹل تھی کول مائنز، فیکٹریز، ہر طرح. اسی طرح آج جو ہیں جو ہم جس کو ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ روڈ ہے، میٹرو، اورنج، یہ نہیں ہے. ڈیولپمنٹ ہے ڈیولپمنٹ آف مائنڈ، انٹلیکچوئل کیپٹل. آپ کی ماڈرنزم ویسز کنزرویٹزم کی ڈیبیٹ نہیں ہے. ڈیبیٹ یہ ہے کہ آپ انٹلیکچوئل کیپٹل، آرٹس، ان چیز میں انویسٹ کریں گے تو آپ آگے جائیں گے. لیکن ہماری ڈیبیٹ آج بھی یہ ہو رہی ہے ووٹ کو عزت دو. ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہوتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا، تیسرا ہمارا پولیٹیکل جو لیڈر ہے وہ کہتا ہوتا ہے کہ جی میں یہ کرتا ہوں. بات یہ کسی ایک لیڈر سے مجھے یہ سوال پوچھ دیں کہ پاکستان کے پروگریسو انٹلیکچوئل کیپٹل پہ کس لیڈر نے بات کی ہے؟ کیا ہماری سیاست صرف یہی ہے کہ آرمی ہے یا نہیں ہے، سیاستدان ہے یا نہیں ہے؟ اس سے بھی تو ہم نے آگے چلنا ہے نا. ہم اسی چیز میں اگر پھنسے رہیں گے تو ہم کب تک چلتے رہیں گے؟ پارلیمنٹ سے پوچھیں انہوں نے بلز کتنے پاس کیے ہیں؟ ٹی وی پہ تو ہم یہی دیکھتے ہیں انفارچونیٹلی، which is very sad. میرا سوال یہ کہ پارلیمنٹ نے بلز کتنے پاس کیے ہیں جو اس کی لیجسلیشن اس کا کام ہے. یہ بھی ہم کہیں نہیں دیکھتے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہم کہیں نہیں دیکھتے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں پہ حملہ بھی ہو، کسی ملک کے سیکیورٹی کے اداروں پہ حملے بھی اس طرح نہیں ہوتے جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں. درست کہہ رہی ہیں آپ، غلط بات ہے. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دی بریک. ناظرین ویلکم بیک. میں سیدھا چلتا ہوں نایاب گوہر جان صاحبہ کی طرف. نایاب، آپ کی جو آرگومنٹ ہے اس کی بنیادی اسمپشن یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا جو بیسک فلا ہے، جو اس کا بیسک اسٹرکچرل ڈیفیکٹ ہے، وہ یہ کہ یہاں پر ایک ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو انٹروین کرتی ہے. اگر یہ اسٹیبلشمنٹ ان ادر ورڈز انٹروین نہ کرے تو پولیٹیکل جو بیسک آرگومنٹ دیا جاتا ہے پاکستانی ٹیلی ویژن میں، تو پھر پاکستانی پالیٹکس جو ہے وہ ٹھیک چل جائے گی. اب میں دو ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے کہ 2008 اور 2013 کے درمیان کراچی شہر جو ہے اس میں لاشیں پڑی رہتی تھیں 3 دن تک. 3 سیاسی جماعتیں جو تھیں اسٹیک ہولڈرز تھیں، سینٹر میں بھی اور سندھ کے اندر بھی. کراچی میں ایک پاکستان پیپلز پارٹی تھی، ایک ANP تھی، ایک MQM تھی. ان کے درمیان مسلسل ڈائلاگ بھی ہوتا تھا. رحمان ملک صاحب الطاف حسین صاحب کو منانے کے لیے لندن چلے جاتے تھے. 1 مہینہ گزرتا تھا، پھر قتل عام ہوتا تھا. پھر 2013 کے بعد سپریم کورٹ کے آرڈر میں رینجرز نے فزیکلی، بروٹلی اور بہت طاقت سے انٹروین کیا کراچی شہر میں، جس کے نتیجے میں جب آج ہم کراچی جاتے ہیں تو رات کے 1-2 بجے بھی ہم ساحل سمندر پہ بھی جا سکتے ہیں، سڑکوں پہ بھی پھر سکتے ہیں. ورنہ ہم ٹیلی ویژن پروگرام کرنے جاتے تھے، ہوٹلوں میں ڈر کے رہتے تھے، باہر نہیں نکل سکتے تھے. کراچی کے لوگوں کے بھی یہی صورتحال تھی. تو میں کہہ یہ رہا ہوں کہ ایک جو پولیٹیکل کنسٹرکٹ ہے اور جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے درمیان ایک واضح فرق مجھے نظر آتا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جی، دس از این ایکسلنٹ کوشچن. موہت صاحب، میں یہ کہنا چاہوں گی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اگر جمہوری نظام سے یا سیاست سے باہر چلی جائے گی تو تھنگز ول بی گڈ. میں نے یہ کہا ہے کہ وہ ہماری حقیقی سیاست اور جمہوریت کا آغاز ہوگا. ہم تو ابھی بنیاد سے ہی بہت نیچے ہیں. ہم تو ایک ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے شروعات ہی نہیں ہوئی، ہم نے حقیقی پرفارمنس دیکھی ہی نہیں ہے. دوسری جو آپ نے بات کی، جو سچویشن آپ نے ڈسکرائب کی ہے، وہ ایک سیکیورٹی کرائسس کی سچویشن ہے. سیکیورٹی کرائسس کے اندر آف کورس سیکیورٹی فورسز کی مداخلت ہونی چاہیے اور ان کو گورنمنٹ آف دا ڈے کے ساتھ مشاورت کر کے وہاں پر ضرور انٹروین کرنا چاہیے. لیکن کیا تعلیمی اداروں کے اندر فوج کو ہونا چاہیے؟ کاؤنٹر کوسچن مجھے پوچھنے دیجیے. دیکھیے، کاؤنٹر کوسچن
देखिए कराची कोई नहीं ठहरे मैं काउंटर क्वेश्चन, देखिए कराची सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं थी, एक वॉर थोड़ा था, कराची पॉलिटिकल सिचुएशन थी। तीन सियासी जमातों ने पॉलिटिकल विंग रखे हुए थे, वो तीनों एक दूसरे को मार रहे थे। पीपीपी की अमन कमेटीज थी, एमक्यूएम का अपना मिलिटेंट गैंग था, एएनपी का पश्तून मिलिटेंट गैंग था, वो टीटीपी की मदद लेते थे, तीनों रख के मार रहे थे। ये सिक्योरिटी सिचुएशन थोड़ा थी, पॉलिटिकल सिचुएशन थी। तीनों स्टेक होल्डर थे, तीनों सेंटर में भी स्टेक होल्डर थे, तीनों सिंध के अंदर भी स्टेक होल्डर थे। जब उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने इंटरवीन किया तो वहां पे अमन हुआ। मैं तो ये एग्जांपल दे रहा हूं कि मतलब ग्राउंड रियलिटी ये है कि आप कहती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटे तो सियासत का आगाज हो जाएगा। हम देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट पीछे हटती है तो हमारी जिंदगियों को खतरा हो जाता है। और अभी क्या है, नहीं, और डॉक्टर साहब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। मैं आपको इसीलिए उससे ऐसा हुआ है कराची में। अच्छा पता नहीं हम जी नहीं, एस्टैब्लिशमेंट कैसे पैरेलल गलत मुखल हो रही है सिस्टम में, ये थोड़ा सा गलत इसलिए है, पैरेलल गलत इजाजत से पूछना चाहूंगी कि एस्टैब्लिशमेंट अभी क्या रोल प्ले कर रही है। जी मैं आपको वही बताने लगी थी। देखिए यहाँ पर एक डिफरेंस ये है कि आपने जो चीज बात की है, दो चीजें हैं। नंबर वन, हम ये बात करते हैं कि अगर पॉलिटिशियंस मेक अ मेस, जो कि पूरी दुनिया के अंदर सियासतदान गलतियां भी करते हैं, बहुत सारे मसाइल भी होते हैं, हमारे यहाँ उसके लिए सोल्यूशन ये क्यों है कि पॉलिटिकल प्रोसेस को बाईपास किया जाए, आइन को बाईपास किया जाए और वापस एक डिक्टेटरशिप वाली सिचुएशन के अंदर जाया जाए? ये क्यों हम नहीं करते कि मशावरत ऐसी होनी चाहिए जो इक्वल हो? नंबर टू, जो सिचुएशन आपने डिस्क्राइब की है वो उस सिचुएशन से बहुत मुख्तलिफ है जिसकी बात मैं कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि तालीमी निसाब के अंदर, तालीमी इदारों के अंदर उनकी मदाखलत नहीं होनी चाहिए, सहाफत के अंदर उनकी मदाखलत नहीं होनी चाहिए, टीवी चैनल्स के अंदर उनकी मदाखलत नहीं होनी चाहिए। हमारे जो बाकी जो इदारे, मुझे भी पता है और आपको भी पता है क्या मदाखलत है, मुझे भी पता है और आपको भी पता है क्या मदाखलत है। ये मैं बात कर रही हूँ कि जो हमारी कोई मुदाखलत नहीं है। मुझे ये पता है हमारी पाकिस्तान में जितनी दीदा दलेरी से लोग आजादी सहाफत के नाम पे, डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में लोग जो आजादी सहाफत के नाम पर जो कुछ अपनी रियासत के खिलाफ, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता। और अभी बात कर रही थी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता कि आपके सियासतदान पार्लियामेंट में खड़े होकर अपनी ही अफवाज को बदनाम करें, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करके जो आपकी फतह हुई हो ग्राउंड पर उसको गलत बनाकर पेश करें और आपका दुश्मन ये भी नहीं होता, पूरी दुनिया में ये भी नहीं होता कि मोहित भाई नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता। मैं आपको मोहित भाई एक चीज बताता चलूं। देखें, अगर जमहूरियत सही तरीके से काम करे ना, और जमहूरी इदारे खासतौर पे पार्लियामेंट अपना पूरा किरदार अदा करे, और अगर जमहूरी और सियासी जमातें अपना काम सही करें तो कभी कोई और बीच में मुदाखलत नहीं कर सकता। एर्दोगान को करने की कोशिश की थी ना, मिलिट्री आई थी ना सड़कों पे, टैंक लेकर आई थी, अवाम खड़ी हो गई थी ना उन टैंकों के सामने। क्यों? क्योंकि वहां पर डिलीवर कर रही थी डेमोक्रेसी, क्योंकि लोगों को नजर आ रहा था कि उनको डिलीवरी हो रही है, क्योंकि लोगों को शिकवा शिकायत नहीं थी अपने किस निजाम से, जमहूरी सिविलियन निजाम से, इसलिए वो फौज के आगे खड़ी हो गई थी और एर्दोगान को नहीं हटा सकी थी फौज। आगे चलते हैं, मैं आपको एक चीज बताऊं, हमारे सियासतदान और हमारी सियासी जमातें और हमारा ये जमहूरी इंस्टीट्यूट, ये बड़ा जबरदस्त है। ये करते क्या, मैं आपको बताता हूं। जब आप लगाते हैं असेंबली का लाइव सेशन, सवाए बदतमीजी के और एक दूसरे को ताने मारने के और एक दूसरे पे वन अपमैनशिप के, एक मीडियोकर लेवल का बैनुल अक़वामी ये शो दिखाते हैं हमें। आपको पता है कि जब इन्होंने अभी पीछे क्या किया, मैं आपको बताता हूं, मैं हैरान था कि यार ये कमाल के जबरदस्त लोग हैं, क्या सियासी जमहूरी लोग हैं, कितने प्यार मोहब्बत से काम करते हैं। एक इन्होंने चीज असेंबली से निकाली, एक कमेटी बनी, उन्होंने कहा जी वो 20 लाख रुपए के बिजनेस क्लास का ट्रैवल फैमिलीज के लिए, सारे पार्लियामेंटेरियंस के लिए जो है वो होना चाहिए। मजे की बात यह कि वो यूनानिमसली खामोशी से पास हो गया, किसी को पता ही नहीं चला। वो तो अखबारों में जब छपा तो मैंने ट्वीट भी किया, यानी कि जब इन्होंने बैरिस्टर अहमद पंसोता, योर लास्ट वर्ड्स बिफोर आई वाइंड इट अप। सर, मैं एक्चुअली आपका प्रोग्राम इवेंचुअली वही हो गया जिसकी हम बरक्स चलना चाह रहे थे, तो मैं तो ये फौज और सियासत से थोड़ा साइड पे हटके पढ़ी लिखी बात करने के मूड में हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को शदीद जरूरत है नॉट पेट्रियटिज्म की, नेशनलिज्म की, हमें अपनी कौमियत की जरूरत है। आज भी कराची से गिलगित तक कोई बोर्ड उर्दू में नजर नहीं आता, अंग्रेजी में लिखा होता है टिकटॉक चाहे फलानी चाहे ये चाहे। हम एज ए नेशन, जब तक खुद आप जिन नेशंस की बात कर रहे हैं, अमेरिका, इंडिया, इन सब ने अपनी चीजें, अपनी गाड़ियां, अपने प्रोडक्ट्स को बेच के एक्सेल किया है। हम आज तक
वेस्ट मिनिस्टर पार्लियामेंट है हमारी, निज़ाम हमारा प्रेसिडेंशियल है, चाय हम अपनी नहीं पीते, हर चीज़ हमारी बाहर से इंपोर्टेड है। तो फिर ऑफ कोर्स जब आपकी सियासत आती है तो फिर वो भी कहीं से इंपोर्ट होकर आ जाती है, उसमें भी फिर जो मदाखलत है वो इंपोर्ट होती है। आप पहले कौमी जज्बे से कौमियत को तो प्रमोट करें ना जी। और मैं बिल्कुल मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। मेरे सारे गेस्ट जो हैं उनका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरा कम से कम ख्याल ये है कि पाकिस्तान के अंदर ओरिजिनल पॉलिटिकल आइडियाज़ की, हकीकी जो आइडियाज़ होते हैं, जेन्युइन आइडियाज़ की बड़ी शदीद कमी है, जिस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। जब तक ओरिजिनल आइडियाज़ नहीं होंगे कोई पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकेगी। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।